अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सलात वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हमने कुरान की सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा जो 286 आयत पर मुश्तमिल है और तकरीबन 2.5 पारे है। कुरान 30 पारे है और तकरीबन 2.5 से कुछ कम है ये, लेकिन बड़ी अहम सूरत है। अच्छा, इसकी अहमियत के हवाले से मैं पहले आपको इसका थोड़ा सा तारुफ कराऊंगा, फिर मैं जब खत्म करूंगा तो फिर आपके सामने। अच्छा, पहली बात तो मुझे एक बात बताएं कि जब कोई सूरा पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज हमें क्या मालूम होनी चाहिए। मैं जरा और खोल के बात बता देता हूँ आपसे कि मरकजी मरकजी मजमून मालूम होना चाहिए। इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है आपको। मरकजी मजमून तो बाद की बात है, पहले पूरी बात सुन लें। असल में कुरान की उन सूरतों में जिनका हमें जब तक शान नजूल पता ना हो कि जब ये नाजिल हो रही थी तो उस वक्त के हालात क्या थे, ये बड़ी अहम बात है। तो सूरह बकरा में मेनली खिताब किससे है, जल्दी बताएं। मेनली अहले किताब से। हाँ, यहूद से, अहले किताब से, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो इसका मतलब ये है कि जिन हालात में ये सूरत नाजिल हुई है वहां उस वक्त यहूद बड़ी जबर खास सी तादाद में मौजूद थे। ये कब हुआ? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई। अब मुझे आप ये बताएं, हिजरत से पहले मुखातिबीन कौन थे? कुफारे मक्का, मुशरिकीन कुरैश। अब ये कुफार बिल्कुल मक्का था। समझे, बिल्कुल समझे। तो मुशरिकीन मक्का या कुफारे मक्का थे, उन्होंने दीन की, हमें बिल्कुल समझ आ रही है कि 13 साल जब आपने वहां कुरान की कोई तकरीबन 86 सूरतें वहां नाजिल हुई हैं, तो मुखातिबीन जो थे जर्नली, वहां कुछ जिक्र है अहले किताब का, जैसे सूरह बनी इसराइल है, लेकिन मेनली जो खिताब है वो मुशरिकीन मक्का, उनके अकायद और नजरियात, जिस तरह उन्होंने बुत रख रखे थे उस खाना काबा में जिसको अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम से तामीर कराया और खालिस दीन अल्लाह के दीन के लिए था, अल्लाह की इबादत के लिए था, उन्होंने बुत रख दी वहां। तो मक्की सूरतों में मुखातिबीन जो हैं वो मुशरिकीन मक्का जर्नली है, मैं जर्नली की बात कर रहा हूं। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई है मदीने में, तो आपको बड़ी अच्छी तरह पता है, होना चाहिए और मुझे भी, ताकि हम कुरान को समझ सकें। कुरान को आज के, क्योंकि क़यामत तक के लिए ये किताब है, आज भी आप रहनुमाई यहीं से लेंगे। मसलन अगर आपने यहूद या अहले किताब से डीलिंग करनी है तो इन्हीं हिदायत और इन्हीं तालीमात के तहत होगी जो सूरह बकरा में यहाँ उनके बारे में बता दी गई हैं। अगर हम उसके खिलाफ करेंगे जो आज उम्मत कर रही है तो आप उसी तरह मगजूब हो जाएंगे जिस तरह वो मगजूब है। वो मगजूब किस वजह से हुए? वो मगजूब इस वजह से हुए कि उन्होंने अल्लाह की किताब तौरात और इंजील को छोड़ दिया और उसमें तारीफ कर डाली। लेकिन अल्लाह ताला ने को ये मंजूर था कि ये नबी क्योंकि आखिरी नबी हैं तो किताब की जमानत भी अल्लाह ताला ने खुद ले ली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे हालात और वाक़यात तारीख में महफूज करा दिए। सीरत आप मुकम्मल मालूमात आपके पास मौजूद हैं, हमने इनको किसी हद तक इख्तिसार के साथ पढ़ा भी है। अच्छा, अब सवाल ये कि यहूद का जिक्र इस तफसील से
سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ آل عمران میں بھی ہے، اور دیگر مدنی صورتوں میں بھی ہے۔ یہ کیوں ہے بھلا؟ پہلے تو ہمیں خود سمجھنا چاہیے نا کہ مسلمانوں کو یہ اہل کتاب کے بارے میں ساری تفصیلات، ان کی نافرمانیاں، ان کی چارج شیٹ، ان کے جرائم کی ساری تفصیلات کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ جلدی بتائیں۔ سر، امت کی امامت ان کے ہاتھ میں تھی، اور ان کی نافرمانیاں، اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں سب کا ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی تو کیسے ان سے امامت چھین لی گئی، امت مسلمہ کو دے دی گئی۔ اور اب یہ بھی اگر اللہ کی مہربانیوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے تو اپنی مرضی چلائیں گے، اللہ کا حکم نہیں مانیں گے، تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا ہے۔ یہ ہماری اس کے لیے ہے کہ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے بہت اچھی تشریح کی ہے۔ یہود کا اس کثرت سے ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں اب سورہ بقرہ میں آپ پڑھیں گے کہ اسی وجہ سے کیا کہ یہ دنیا کے دینی امام تھے، انبیاء کس کثرت سے ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے، لیکن بدبختی دیکھیں کہ ان میں سے اتنے سیریس جرائم انہوں نے کیے کہ ان انبیاء تک کو قتل کیا جو ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے مبعوث فرمائے۔ اچھا، اب یہاں سورہ جو بقرہ ہمیں زیر مطالعہ ہوگی انشاءاللہ، اس میں صورتحال یہ ہے کہ یہ بالکل ہجرت کے فوراً بعد نازل ہوئی ہے، 1 یا 2 سال میں۔ اچھا، اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں، اب شان نزول سمجھیے تاکہ پھر میں اور آپ ہم اس کو اپلائی کر سکیں ہر دور کے زمانے میں، کیونکہ قرآن ہر دور کے لیے ہے۔ سب سے پہلے سوال کیجئے، سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ سارے سمٹ کے جو مسلمان تھے نا، انصار تو مدینے میں تھے ہی، مکے والے بھی ہجرت کر کے آ گئے۔ اچھا، تو پہلا مسئلہ تو یہ کھڑا ہوا، سب سے بڑا معاشی اور معاشرتی مسئلہ، کہ یہ دونوں جمع ہو گئے، اور خود ہمیں پتہ ہے اچھی طرح کہ مالی حالت کوئی اچھی نہیں تھی انصار کی، وہ مزارے تھے ان کے یہودیوں کے، تو ایک تو وہ مسائل تھے جو مہاجرین، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے بڑی حکمت عملی سے ان کو سلجھایا، بھائی چارہ قائم کیا، مسجدیں بنوا دی، پہلے قبا میں، پھر پہنچے تو وہاں پھر سورہ آپ مدینہ میں بنا دی مسجد نبوی، اور لوگوں کی تربیت کا بڑا زبردست بندوبست کیا۔ اچھا، اس کے بعد یہ تو تھا ایک گروہ جو مسلمانوں کا، مہاجرین اور انصار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکتے تھے، انہوں نے دین کے لیے ہر قربانی دی، ہمیں پتہ ہے۔ اچھا، اب جب مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے نا، تو سب سے جو بڑا مسئلہ پیدا ہوا، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ معاشرت، معیشت، قانون، سیاست وغیرہ، کیونکہ اب ایک حکومت قائم ہو گئی تھی، لہٰذا آپ دیکھیں کہ مدنی صورتوں میں ہمیں احکام بھی ملیں گے۔ اور یہاں جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے آپ کو بتایا ہے کہ مسلمان جو تھے ان کو امامت مل گئی، تو امامت کے ساتھ احکامات بھی مل گئے، جو سورہ بقرہ کے آخر میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کہ اگر ان احکامات پر عمل کیا کما حق کا ہو، جیسا کہ عمل کرنے کا حق ہے، تو پھر وہ برقرار رہیں گے اپنی اس پوزیشن امامت پر، اور اگر انہوں نے وہی حشر کیا اس دین کا جو مکمل و اکمل ہے، جو یہود نے پہلے اپنے اسی دین کے ساتھ کیا، تو ان کا انجام بھی مختلف نہیں ہوگا۔ بہت اچھا ڈاکٹر صاحب نے بتایا آپ کو۔ اچھا، اب تیسری بات جو وہاں ہوئی ان مسائل کے علاوہ، وہ یہود تھے۔ یہود بڑی ڈومینیٹنگ پوزیشن میں تھے، اس لیے کہ وہ ساری تجارت ان کے ہاتھ میں تھی، اور انہوں نے آج بھی دنیا میں دیکھ لیں، یہود نے پوری دنیا کو تعداد میں کم ہونے کے باوجود پوری طرح غلام بنا رکھا ہے۔ یورپ کی حکومتیں ہوں یا امریکہ کی حکومت ہو، آپ کے سامنے ہے، مجھے اس کے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟
الحمدللہ جی سر اچھا، ان کو پوری طرح سمجھیں. اچھا، اب 3 قبیلے تھے اور بڑے ڈومینیٹنگ تھے. ان کی موجودگی میں قرآن نے کھول کے بتایا ہے. پہلے ان پر کیا احسانات کیے اللہ نے، جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پھر انہوں نے کس طرح ان کو 4 شیٹ دی، ان کے جرائم بتائے کہ یہ کتنے خبیث لوگ ہیں کہ انہوں نے کیا کچھ اللہ کی ہدایت اور انبیاء کے ساتھ جو کچھ کیا. لہذا ایک اور عنصر تھا جو یہود کے علاوہ، یعنی ایک تو تھے نا انصار اور مہاجرین مومنین، دوسرے ہو گئے یہود. تیسرا کون سا عنصر تھا، جلدی بتائیں. منافقین شاباش، ویری گڈ. یہ اصل میں منافقین کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک قسم کے تو منافق وہ تھے جو منکر اسلام تھے اور محض فتنہ برپا کرنے کے لیے جماعت میں داخل ہوئے، اسلامی جماعت میں. یہ لکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے. تھے اندر سے کافر، لیکن انہوں نے جوائن کیوں کیا؟ تاکہ اندر سے اس کو تباہ کریں. یہ پہلی قسم کے منافق تھے. اچھا، دوسرے قسم کے منافق جو تھے نا، وہ اس طرح کے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ اسلام تو بڑھ رہا ہے، پھل پھول رہا ہے، اور یہ انصار جو داخل ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں انہوں نے حکمران بھی مان لیا ہے. لہذا یہ دوسرے قسم کے منافق وہ تھے جو اقتدار میں گھر جانے کی وجہ سے مجبوراً اسلام قبول کر لیا، دعویٰ کر لیا کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں، لیکن دل سے اسلام کو نہیں مانے. یہ تھے دوسری قسم کے منافق. اور تیسری قسم کے منافق وہ تھے جو اسلام اور جاہلیت کے درمیان متردد تھے. ان کو شک شبہ تھی، انہیں اسلام کے برحق ہونے پر کامل اطمینان نہ تھا، مگر چونکہ ان کے قبیلے یا خاندان کے بیشتر لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اس لیے وہ بھی مسلمان ہو گئے. اور آخری جو چوتھا قسم کے منافق تھے، وہ دراصل اسلام کے برحق ہونے میں تو ان کو شبہ نہیں رہ گیا تھا، کیونکہ وہ اپنے رشتہ داروں کو بھی دیکھ رہے تھے، اور جو مسلمان ہوتے تھے ان میں تبدیلی بھی دیکھ رہے تھے. لیکن انہوں نے پرانی رسمی جو جاہلیت کی رسمیں تھی نا، ان کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے تھے. آپ کے معاشرے میں یہ سب قسم کے لوگ ملیں گے. یہ تھا اس وقت کا معاشرہ، انصار و مہاجرین، یہود اور منافقین. مسائل ڈھیروں ڈھار تھے. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے، حکومت مل گئی، ادھر سے قرآن نافذ ہو رہا، قرآن کا نزول ہو رہا ہے جس میں احکامات نازل ہو رہے ہیں اس نئی سلطنت کے، وہ بھی نافذ کرنے ہیں. پھر آپ نے بڑا ایک سلسلہ دیکھا کہ جنگ و جدل کا، غزوات اور سرایا کا مسئلہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو 10 سال جو مدنی دور ہے اس میں اوور کم کر کے مثالی ریاست قائم کر دی. جس نے آج بھی وہ ریاست قائم کرنی ہے، اس کا طریقہ کار وہی ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدنی دور میں کیا، یا مکی دور میں تربیت کر کے ایک ٹیم تیار کی. کوئی سوال آپ کا یہاں تک؟ کیونکہ یہ میں نے 15 منٹ لیے ہیں اور میں نے آپ کو سورہ بقرہ کا جو شان نزول ہے اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے. کوئی سوال آپ کا؟ اب آپ نے بڑی اچھی طرح سمجھنا ہے اور سوال کرنے ہیں اگر بات کلیئر نہ ہو تو. سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں میں بانٹا ہے. کتنے گروہ میں؟ 3. ایک پکے سچے مسلمان جن کا آج ذکر ہوگا، پہلی 5 آیات سورہ بقرہ کی ان مومنین کے متقین کے بارے میں ہے. اچھا، میں اب آپ کے سامنے پڑھ کے ترجمہ کروں گا، پھر اسی کی جیسی دوسری آیات کو بھی ہم پڑھیں گے تاکہ قرآن کے وہ حصے جن میں انہی چیزوں کا ذکر ہے وہ بھی ہمارے
سامنے رہنے چاہیے. کیوں؟ یہ مضمون بہت اہم ہے. سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش ہے ہی نہیں، یہ برحق ہے. ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے، لیکن کس کے لیے؟ شرط رکھ دی، متقین کے لیے. متقین کون ہوتا ہے؟ وہ جو اللہ سے ڈر کر اس کے احکامات کی پابندی کرتا ہے، کیونکہ اس نے قیامت دن اس کے سامنے پیش ہونا ہے، اور وہ علیم اور خبیر ہے، علیم بذات صدور ہے. لہذا متقی وہ شخص ہے جو اللہ کا خوف سے حق پر قائم رہتا ہے اور برائی سے بچتا ہے، کیونکہ برائی نافرمانی ہے اللہ کی. اچھا، اس کے بعد متقین کی صفات آئی ہیں. آپ اپنا قرآن سامنے رکھیے اور لکھتے جائیے. الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. اس پہ نمبر 1 لکھیے. غیب پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیں. سر ہم لوگوں نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں کا یقین ہے نا اس پہ کہ ایک ذات ہے. یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، پھر اس کے رسولوں پر، اور یوم آخرت پر، اور اچھی بری تقدیر پر. سر اللہ کی صفات اور ملائکہ وحی وغیرہ ان ساری یہ چیزوں کو. ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، یہ غیب ہے، ہم نے نہیں دیکھا. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان کیوں لائیں؟ کون سی چیز ہے جو ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں؟ کون سے دلائل ہیں، کون سے حقائق ہیں؟ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں. سر آیات کائنات ہیں، آیات انفس ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں نظر آتا ہے. پھر آپ اللہ نمبر ہے، بالکل کتابیں. ڈاکٹر صاحب غور سے سنیں. اب آپ نے ٹھیک کہا. مجھے اور آپ کو جس بات کا یقین ہوتا ہے نا، کدھر رکھا ہے بھائی؟ کیا؟ ہاں، یہ نہیں. اچھا، اب بڑے غور سے سنیں. دیکھیں نا، ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے. قرآن نے دلائل سارے دیے ہیں. اللہ کو دیکھا تو نہیں، لیکن اللہ کی قدرتوں کو، اللہ کے کاموں کو، اللہ کی منصوبہ بندی کو، اور ایسی منصوبہ بندی کہ جو پرفیکٹ ہے، یہ وہ ہمیں چیز یقین دلاتی ہے کہ وہ اللہ جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے وہ موجود ہے. اس لیے کہ میرے سامنے کائنات کی نشانیاں ہوں یا میرے اندر کی نشانیاں ہوں، یہ مجھے بتا رہی ہیں کہ کسی بڑی کمال کی ہستی کا یہ سارا کارنامہ ہے. یہ ہے جو چیز مجھے مجبور کرتی ہے. ڈاکٹر صاحبہ، یہ جو آپ نے کہا ہے نا، بڑی اچھی طرح سمجھیں، یہ دلائل ہیں. چاہے وہ آیات کائنات ہوں یا آیات انفس ہوں، وہ دلائل ہیں اللہ تعالیٰ کے توحید کے. یہ بڑی جی اچھی سر. طرح نوٹ کریں باتیں، سمجھیں باتوں کو، نہیں تو سوال کریں تاکہ میں آپ کو کھول کے بتاؤں. اچھا، تو پہلی صفت ہے یؤمنون بالغیب. اور غیب پر ایمان کیوں لاتے ہیں اللہ پر؟ کیونکہ جب اللہ پر ایمان لاتے ہیں پھر باقی ساری چیزوں پر ایمان لانا آسان ہو جاتا ہے. اچھا، یہ تو یقیمون بالغیب، یہ اصل میں انسان کی فکر ہے یا ایمان ہے. عملاً کیا آئیے نیکسٹ؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں. میں اس کو کھولوں گا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے، یہ رزقناہم جو ہے بڑی اہم ہے. اس سے اللہ کے راستے میں ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں جس طرح اللہ چاہتا ہے. 3 پہلی ہو گئی یؤمنون بالغیب، لکھ لیا آپ نے. یقیمون الصلاۃ نمبر 2، ومما رزقناہم ينفقون نمبر 3. نمبر 4 والذین یؤمنون بما انزل الیک، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا. اللہ تعالیٰ پر کیا نازل ہوا ہے؟
قرآن پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن پاک. قرآن حدیث بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام ہے، یاد رکھنا. صحیح حدیث الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور جو حدیث قدسی ہے وہ الفاظ بھی اللہ کے ہیں. تو جب آپ قرآن کہیں تو ساتھ حدیث ضرور کہیں، اس لیے کہ حدیث بھی اللہ تعالیٰ ہی کی نازل کردہ احکامات ہیں. اب بات سمجھ آ گئی؟ کبھی قرآن صرف اکیلا نہ کہنا. اچھا، تو پہلی بات کہ جو آپ پر نازل ہوا قرآن و حدیث. نمبر 2 وما انزل من قبلک، اور آپ 5واں نمبر. چوتھا یہ تھا یؤمنون بما انزل الیک، اور 5واں وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے نازل ہوا. اچھا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا ہوا ہے؟ تورات، انجیل، قرآن انجیل زبور. صحیح. اور مختلف صحائف. انبیاء. انبیاء تو مبعوث فرمائے ہیں، نازل ہوئی ہیں کتابیں، اور کتابیں ذکر ہے صحائف ابراہیم اور موسیٰ، ساری ابراہیم اور موسیٰ، بالکل ٹھیک. اور پھر تورات ہمیں پتہ ہے، انجیل ہمیں پتہ ہے، زبور ہمیں پتہ ہے. تو اس پر بھی ایمان، کہ اس ہمارا پکا یقین ہے کہ یہ اللہ ہی نے نازل کی. لیکن ان میں تحریف کی ہے انہوں نے، ماننے والوں نے اپنی مرضی کے اس میں تبدیلیاں کی ہیں. لیکن قرآن کی ضمانت اللہ نے خود لی ہے. اللہ خود فرماتے ہیں سورہ حجر میں، ان نحن نزلنا الذکر، ہم نے یہ قرآن، ذکر قرآن کو کہتے ہیں، یاد دہانی، نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اچھا، تو 5 ہو گئے کیا؟ یؤمنون بالغیب نمبر 1، یقیمون الصلاۃ نمبر 2، مما رزقناہم ینفقون نمبر 3، نمبر 4 والذین یؤمنون بما انزل الیک نمبر 5، وما انزل من قبلک، اور 6ٹھی بات وبالآخرۃ ہم یوقنون. اچھا، پہلے تو مجھے آپ سوال کا جواب دیں، وہ جو الذین یؤمنون بالغیب، وہاں تو آخرت آ گئی ہے، یہ الگ سے 6 نمبر پر بالآخرۃ ہم یوقنون، یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہ کیوں آیا ہے؟ دیکھیں نا، آ چکا ہے غیب، آخرت غیب ہے، لیکن الگ سے کیوں آیا ہے؟ مجھے اور آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا. دلیل قرآن. گیتا میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. یہ تاکید آخرت ہے. پر یقین عمل کو درست کرتا ہے. کیا مطلب؟ سر آخرت پہ یقین ہوگا تو عمل درست ہوگا، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. یہی تو ہمیں پتہ نہیں میڈم، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یقین ہوتا کیا ہے، اور اس یقین کو پیدا کرنے کے لیے قرآن کے آخری 2 پارے پڑھ لیں. آپ روز کا، میں نے سورہ فاتحہ میں بتایا ہے، مالک یوم الدین، اس یوم الدین کے سارے کتنے سارے نام قرآن میں آئے ہیں، وہ پیج آپ کے پاس ہے. اتنا اہم ہے کہ اگر اس میں کمزوری ہے، آخرت کے ایمان میں یقین کی کیفیت نہیں ہے، تو پھر انسان وہی کچھ ہوگا جو آج کے مسلمان ہیں. دیکھ لیں، آپ آنکھیں کھول کے دیکھ لیں. اچھا، اور آخری 5ویں آیت جو ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. کون سے لوگ جو اپنی رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں؟ جلدی بتائیں. متقین اور آپ بالکل کی غلط نیک بات کہہ رہی ہیں. خصوصیات بتائی گئی ہیں. آپ کیوں نہیں کہتے 6 لکھوائی ہیں میں نے آپ کو، کہ 6 جس کے اندر یہ خصوصیات ہوں گی، اولئک علی ھدی من ربہم. میرے آپ کے سامنے آئینہ آ گیا کہ میں دیکھوں کہ ایمان بالغیب ہے، نماز قائم کرتا ہوں، اللہ کا دیے رزق سے خرچ کرتا ہوں، اس کے حکم کے مطابق اس چیز پر ایمان لاتا ہوں جو قرآن اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئے ہیں، اور آپ سے پہلے ساری کتابوں پر بھی ایمان لاتا ہوں، اور آخرت کا یقین رکھتا ہوں. یہ اگر 6 باتیں ہیں تو اولئک علی ہدایت پر وہ شخص ہے. اگر اس میں کمی ہے، کوتاہی ہے، تو اس کی ہدایت میں بھی کوتاہی ہے.
اور پھر کہا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور صرف یہی لوگ فلاح پائیں گے جن میں یہ 6 صفات ہوں گی. پوری طرح سمجھیں تاکہ میں اور آپ قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے اس آئینے میں اپنی شکل دیکھیں کہ کیا ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور اس میں خاص کر آخرت کا یقین ہے ہمارے اندر. 6 اپنے قرآن پر لکھی ہونی چاہیے یہ. اچھا، اب اس ساری جو میں نے پڑھی ہیں 5 آیات، اس میں سب سے اہم بات کیا ہے؟ جلدی بتائیں. ہم بالآخرت یوقنون. نہیں، بالکل نہیں. سب سے اہم سر غیب پہ ایمان پکا سچا. اولئک هم المفلحون. وہ تو جب تک وہ 5-6 صفات نہیں ہوں گی وہ فلاح پانے میں کب ہوگا؟ یہ بات آپ کی ٹھیک نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا سب سے اہم یہ 5 آیتیں جو میں نے پڑھی ہیں. قرآن آپ پڑھتے ہیں، آپ کیوں نہیں بتاتے مجھے؟ یقیمون الصلاۃ ہے سر. او ہو پہلا ہو ہدی یہ للمتقین. پتہ چلتا ہے کہ آپ کبھی سوچ و فکر رکھیں نا، غور کریں. اس میں جو سب سے رزقنا اہم بات ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں آپ ایمان، اس میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے. وہ اتنی برحق ہے، آج تک کتابیں انسانوں نے لکھی ہے، کسی نے نہیں یہ کہا کہ میری کتاب میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا. بتائیں مجھے کوئی ایک کتاب بتا دیں. بڑی اہم بات ہے، کبھی آپ نے نوٹ نہیں نہ کیا، سوچتے نہیں ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ سب سے اہم بات قرآن نے یہ کلیم کیا ہے اور آج تک اس دعوے کی کوئی تکذیب نہیں کر سکا. یہ بڑی اہم بات ہے، اوپننگ سینٹنس ہے قرآن سورہ بقرہ کا. اور آپ کبھی کہتے ہیں متقین ہیں، کبھی بھائی یہ اس کتاب نے ہمیں بتایا کہ متقین کون ہے، اس کتاب نے ہمیں بتایا کہ نماز کیسے قائم کی جائے گی، اس کتاب نے ہمیں بتایا ہے کہ ایمان بالغیب کیا ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق کس نے دیا، یہ سب اس لا ریب فی والی کتاب نے بتایا ہے. سر جی نہیں، ہم سے غلطی تھی، ہم نے سوال آپ کا نہیں صحیح سمجھا. ہم نے سمجھا آپ نے صفات کا پوچھا. دیکھیں بہانے مت بنائیں، میرا سوال بڑا کلیئر تھا. آپ اپنی غلطی کو تسلیم کریں اور قرآن کو ٹھیک سمجھنے کا میرے اور آپ کے اندر داعیہ ہونا چاہیے. تو اب آپ کو سمجھ آیا کہ ان 5 آیات میں جو سب سے اہم بات ہے، قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک و شبہ نہیں. آپ اندازہ کریں میڈم کہ آپ دنیا میں کہیں ہوں، میں بڑی دنیا پھرا ہوں، جب وہاں کے بندے نے قرآن پڑھا ہے تو اسی زبر زیر کے ساتھ، اسی لہجے کے ساتھ جو یہاں پڑھا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کتاب میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں. اسی لیے یہ جو سارا میں اور آپ ایمان اس پہ رکھتے ہیں، اگر واقعی ہمارا ایمان ہے کہ یہ برحق کتاب ہے، شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے. قرآن کتنی جگہ کہتے ہیں لا عوج لہ، اس میں کوئی کجی نہیں ہے. اچھا، اب میں آپ کو ذرا چیزیں کہ کون سی یہاں ہر آیت میں ہمیں متقین کی یہاں 6 نشانیاں بتائی گئی ہیں. تو متقین کا یہاں بڑی ایلیبوریٹ ڈیفینیشن ہمارے پاس آ گئی، واضح کہ کون ہے متقین؟ جو غیب پر ایمان یقین کی حالت میں ایک نماز قائم کرتے ہیں. اچھا، یہ جو 3 باتیں کہی گئی ہیں یا یہاں 6 باتیں کہی گئی ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ دین تو اس کے علاوہ بھی ہے. مثلا دیکھیں نا، نماز، زکوٰۃ، حج کا بھی یہاں ذکر نہیں ہے، اور اسی طرح بہت جہاد و قتال کا ذکر نہیں ہے. تو انہی 6 چیزوں کو بتا کے قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ ہدایت پر بھی ہیں اور فلاح بھی یہی پائیں گے؟ سر وجہ یہ جو بات کہ جو آپ پر نازل ہوا
تو اس میں تمام احکامات ہیں سر، سب اس میں آ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، آپ نے لوگ کر کے لوگوں کو دکھایا. آپ چلتے پھرتے قرآن تھے. صاحبہ آپ یہ کیوں نہیں کہتی کہ یہ جو 6 چیزیں کرے گا باقی تو اس کے لیے حلوہ ہے، آسان ہے. یہ وہ 6 چیزیں ہیں جس کو کرنے کے بعد وہ جہاد و قتال بھی کرے گا، وہ اللہ کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے رب کے لیے جب اس پہ ایمان اور یقین ہے تو اس کے احکامات پر بھی اس کو ایمان اور یقین ہوگا اور وہ ہر کام کرے گا. یہ 6 مشکل ترین کام ہے. اب مشکل ترین اس لیے کہ پہلے ایمان، کہ غیب پر ایمان، اس پر ایمان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا قرآن اور اس سے پہلے انبیاء پر، تو یہ تو اس کی فکر بالکل سیٹ ہو گئی. فکر کے بعد عمل میں سب سے پہلے نماز، اس کے بعد قرآن میں جگہ جگہ نماز کے ساتھ انفاق کا ذکر آیا ہے. کیوں کہ جان سے محبت سے زیادہ اللہ سے محبت کب ہوگی؟ جب نماز قائم کرے گا 5 وقت، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جیسا آپ نے بتایا. اس کے بعد سب سے پسندیدہ دنیا میں انسان کے لیے مال ہے، اس کو اللہ کے لیے خرچ کرے گا تو اس کا مطلب ہے اسے اللہ سے محبت ہے. تو اللہ کے لیے جان اور مال اس نے جب ان 2 چیزوں میں پیش کر دیا تو پھر باقی تو کچھ کرنے کے لیے اس کو کچھ آنکھیں بند کر کے کرے گا. اس لیے یہ چھوٹی سی آیات نہ سمجھیں، بہت بڑی حقیقت یہاں بیان کر دی گئی ہے. 6 صفات والا انسان کامل مومن ہے. اب ہمیں آج کے اس ماحول میں کامل مومن اس لیے نظر نہیں آتے کہ یہ 6 کے 6 پر ہمارا عمل نہیں ہے. کوئی سوال یہاں تک؟ بالکل کلیئر ہے یہ 6 آیات؟ الحمدللہ سر. اچھا، اب بالکل آپ آنکھیں بند کر کے نکالیں ذرا سورہ نمل 27 نمبر پر ہے قرآن میں، ٹاپ پہ لکھا ہر پیج پہ نمل، جہاں آتا ہے رک جائیے جہاں شروع ہو رہی ہے. نکال لی آپ نے؟ سورہ نمل سب نے نکال لی؟ جی سر. اچھا، اب بڑے غور سے دیکھیں جو اہم چیزیں ہیں نا، قرآن کس طرح ان کو بار بار ہمارے سامنے لاتا ہے. ذرا نوٹ کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہاں بھی الف لام میم حروف مقطعات تھا، یہاں طاسین میم، ساری طاسین. تلک آیات القرآن، یہ آیات کس کی ہیں؟ احکامات کس کے ہیں؟ نشانیاں کس کی ہیں؟ قرآن کی. اور قرآن ہم پڑھ کے آئے ہیں وہاں. قرآن کیسی کتاب ہے؟ ذالک لا ریب الکتاب لا فیہ. ریب فیہ. لا ریب فی. شاباش. تو قرآن کا لفظ کے ساتھ اب آپ اس میں سے یہاں لکھ سکتے ہیں کہ جیسے وہاں اللہ نے فرمایا لا ریب فی، تو قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اس کے آگے پھر ایک اور اضافہ قرآن کے، وہ کتاب مبین. مبین صیغہ ہے مبالغے کا، جو کھول کھول کے بیان کرتی ہے، جس نے بیان کرنے کا حق ادا کیا ہے. آپ دیکھ لیں، توحید دیکھ لیں، رسالت دیکھ لیں، آخرت دیکھ لیں، احکامات دیکھ لیں. اچھا، کوئی آپ کا سوال ہو آیت نمبر 1 پر سورہ نمل کی. آگے آتا ہے، بڑے غور سے دیکھیے، ہدم و بشرا للمومنین. یہ کنڈیشن کیوں لگا دی کہ ہدم و بشرا للمومنین؟ کنڈیشن کیا لگا؟ یہ شرط کیا ہے کہ مومنوں کے لیے ہدایت ہے اور بشرا ہے. مومن کون شخص ہوگا؟ سر جی وہ جو پیچھے سورہ بقرہ کی 5 کوالٹیز ہم نے پڑھی. نہیں 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 نہیں، یہاں آپ انڈیپینڈنٹلی اس کو دیکھ سکتے ہیں. مومن اس شخص کو کہتے ہیں جو اس قرآن پر جو لا ریب فیہ ہے، وہ اس کتاب پر جو کتاب مبین ہے، اس پر
यकीन रखता हो, ये है मोमिन। इसके अहकामात को बरहक समझता हो, जिससे मना किया जाए रुक जाता हो, तो ये है मोमिन का लफ्ज का यहाँ मफहूम जो इन आयात के अंदर है। बात समझ आई कि नहीं आई उम्मे अब्दुल्ला? जी जी सर, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, आप ही बताएं, आयत नंबर 2 में कहा हुदम व बुशरा, इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है? सर जी, जिसको हदायत मिल गई उसकी जिंदगी जो है वो अ, खुशियों से भर जाएगी, उसी के लिए खुशखबरी है, दुनिया आखिरत की भलाइयां उसके लिए। देखें, यहाँ मैं आपकी बात को जरा और समराइज कर देता हूँ। हुदन कुरान हिदायत है, इसलिए कि अल्लाह ने नाज़िल फरमाई हिदायत के लिए कि हमें कौन से रास्ते सिराते मुस्तकीम पे चलना है। लिहाजा हुदन होगा, पहले हिदायत होगी, उस पे चलेगा, उसके लिए बशारत है जन्नत की, क्योंकि वो सीधा जन्नत पहुंचेगा। बात समझ आई कि नहीं आई? जी जी अच्छा, सर। अब यहाँ जरा नोट करें, मैंने अभी सवाल आना है। अब अल्लाह उसने वो 3 सिफात ले आया अल्लाह ताला, वही जो पीछे आपने पढ़ी हैं। युकीमून अल्लज़ीना युकीमून सलाता नंबर 1, व यूतून ज़कात नंबर 2, वहाँ मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और तीसरी बात बिल्कुल वही, वहुम बिल आखिरति हुम यूकिनून। तो आपने देखा कि यहाँ मोमिन का लफ्ज ऊपर आया आयत नंबर 2 में, आंखें खोल के देखें, और यहाँ वहुम बिल आखिरति हुम यूकिनून, बिल्कुल वही अल्फाज जो वहां सूरह बकरा की पहली 5 आयत में आए हैं। तो 3 आयत है यहाँ, 5 वहां हैं बकरा में, जिनका बिल्कुल मफहूम एक है। अगर कोई सवाल है तो जरूर करें, ताकि मुझे और आपको पता रहे कि यही बात जो सूरह बकरा की 5 आयत में कही गई है, वही बात सूरह नमल की 3 आयत में कही गई है। शाबाश, कोई सवाल, कोई चीज क्लियर ना हुई हो? अच्छा, अब चलिए, सूरह लुकमान 31 नंबर पर है कुरान में। बिल्कुल वो जो मतलब वहां है ना 5 आयत में, आप देखेंगे कि यहाँ भी उसी चीज को एक मुख्तलिफ पैराए में बयान किया गया है। सूरह लुकमान निकाल ली आपने? जी सर। अच्छा, अब आप देखें, पहले हरूफ मुकत्तात हैं, ठीक है, अलिफ लाम मीम। फिर फरमाया तिल्का आयातुल किताबिल हकीम, ये अहकामात, ये निशानियां किसकी हैं? किताब, हिकमत भरी किताब की। अब आप बड़ा कुरान को समझेंगे अल्लाह ताला किस तरह। पहले कहा ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह सूरह बकरा में, और सूरह नवल में कहा तिल्का आयातुल कुरान व किताबुम मुबीन। उसी कुरान को यहाँ कहा तिल्का आयातुल किताबिल हकीम। नोट फरमाएं, कुरान कितनी बड़ी नेमत है। जब हम कहते हैं ना कि नेमत उज़्मा है, वो इसी वजह से है कि वो किताब जिसमें कायनात की वाहिद किताब, जिसमें कोई शक व शुबा नहीं। कि बकरा में, नवल में कहा किताब मुबीन, खोल खोल के उसने अपना मुद्दा ऐसा बयान किया, ऐसे दलाल के साथ बयान किया कि कोई किताब दुनिया की नहीं है जो हिदायत के लिए इस पे उतरती और मैयार पे जिस पे कुरान उतरता है, क्योंकि अल्लाह की किताब है। तीसरी बात कही अल किताबिल हकीम, हिकमत से भरी हुई। अच्छा, अब जो मुझे एक बात बताएं, जो बंदा हिकमत सीखना चाहता है उसको क्या सीखना चाहिए? किताब हकीम। कुरान अल हकीम को सीखेगा तो फिर उसको हिकमत समझ आएगी। और हिकमत
کیونکہ قرآن میں ہر حکم عین اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو حکمت سے بھرا ہوا ہے. جب وہ بندہ پڑھ کے سمجھتا ہے تو اس کو سمجھ میں حکمت آ جاتی ہے، جب عمل کرتا ہے تو عمل میں بھی حکمت آ جاتی ہے. اچھا، ذرا ذہن میں رکھیے کہ وہاں کا ہدم و بشرا للمومنین سورہ نمل میں، اور یہاں کا ہدم و رحمہ للمحسنین. اچھا، ہدایت پہ چلے گا تو رحمت کا مستحق بن جائے گا. یہ ہے ہدایت اور رحمت کا تعلق. للمحسنین، محسن کون ہوتا ہے؟ جو عمل کو بالکل بہترین انداز میں ادا کرے، جیسا اللہ نے حکم دیا ہے اور جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس کے عین مطابق کرے گا تو وہ عمل محسنین والا عمل ہوگا. پھر بالکل وہی تین باتیں جو اوپر آئی ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ لکھیں نمبر 1، ویؤتون الزکوٰۃ نمبر 2، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون نمبر 3. اولئک علی ھدی من ربہم، بالکل وہی 5ویں آیت ہے جو سورہ بقرہ کی ہے. یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، اور وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے. کتنا آپ دیکھیں، یہ تینوں جگہ جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، آپ گھر میں دوبارہ پڑھیں، سمجھیں، آپ کو مزہ آ جائے گا کہ ہم اچھا 3 لفظ آئے ہیں. وہاں کا ہدی للمتقین، یہاں کا سورہ نمل میں کہا ہدم و بشرا للمؤمنین، اور وہاں سورہ لقمان میں کہا ہدم و رحمت للمحسنین. اب یہ تینوں لفظوں کا ٹھیک ٹھیک معنی پکڑیے، سمجھیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو متقین، مومنین اور محسنین میں سے بنائے. آمین. آمین ثم آمین. آمین. اب آپ نے دیکھا کہ متقین کے 6 اوصاف اور مومنین کے نمل میں جو ہیں وہ 3 اوصاف، اور اسی طرح محسنین کے بھی 3 اوصاف جیسے سورہ نمل میں ہیں. لیکن آخر میں بتا دیا کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں. اب میں اور آپ ہدایت پر کب ہیں؟ جب یہ کنڈیشن پوری کریں گے. اور فلاح کب پائیں گے؟ جب ان 3 یا 6 اعمال، اب آپ کہیں گے کہ وہاں 6 ہیں اور یہاں 3 ہیں سورہ لقمان میں، دونوں برابر ہیں. میں بتاتا ہوں وجہ آپ کو. دیکھیں نا، جس نے نماز قائم کی، جس نے زکوٰۃ ادا کر دی، اور جو آخرت پر یقین رکھتا ہے، آپ مجھے بتائیں وہ بندہ کس طرح اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ اگر یہ 3 کنڈیشن پوری کر رہا ہے تو اس کا ایمان بالغیب بھی مکمل، اور اس کا پہلی کتابوں پر بھی یقین، اور آخر کیونکہ عملاً وہی تو کر رہا ہے. تو یہ 3 جگہ میں نے آپ کو بتائی ہیں. سورہ بقرہ کی پہلی 5 جو آج ہمارے زیر مطالعہ تھی، قرآن میں اسی کے عین مطابق سورہ نمل کی پہلی 3 آیات اور سورہ لقمان کی 5 آیات. اب سر میں ایک بات ہے کہ جس بندے کو آخرت پر پورا کامل یقین ہوگا تو وہی یہ سارے کام کرے گا نا، کہ وہ پھر نماز بھی قائم کرے گا، زکوٰۃ بھی ادا کرے گا، اور اچھا سارا اچھا سوچے گا. آخرت پہ یقین پکا ہوگا تبھی کرے گا نا. اصل میں یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. آپ اس کو کیوں نہیں نوٹ کر رہے کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ تینوں جگہ انہی الفاظ کے ساتھ موجود ہے. جی یہی دیکھ رہی ہوں، اسی لیے میں نے یہ کہا ہے. اچھا نہیں، آپ نے ایک بہت اور بات نہیں نوٹ فرمائی، وہ یہ کہ جس کو آخرت پر یقین ہوگا اس کو یقیناً اللہ تعالیٰ پر بھی یقین ہوگا مکمل، بے شک. کیونکہ آخرت اسی کا یوم حساب ہے. بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ جی جی جزاک اللہ خیر. تو اصل میں آخرت کا یقین بہت بڑی دولت ہے. اب آپ نوٹ فرمائیں نا کہ ہماری قوم اس یقین سے خالی ہے نا. آپ حالات دیکھ رہے ہیں، قرآن کا گھر میں سجا کے رکھا ہوا ہے، اس کے مطابق عمل ہی نہیں. عمل نہیں تو دنیا میں نہ اللہ کی رحمت سے خالی، اللہ کی
ہدایت سے خالی. لہذا جو اس قرآن نے کہا ہے لا ریب فی، ہر شک و شبہ سے پاک، اس پر عمل کرو گے تو ساری یہ کنڈیشن پوری ہو جائیں گی. عمل بھی اس طرح جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. جزاک اللہ. اب مجھے بتائیں آپ کا کوئی سوال یا کلیئر نہ ہوئی ہو کوئی چیز ان پہلی 5 آیات میں بمحض سورہ نمل اور سورہ لقمان کے ساتھ پڑھنے میں. آئندہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں گے ان 5 پہلی آیات ہیں اس کے ساتھ سورہ نمل اور سورہ لقمان کو بھی پوری طرح ان کی 3 اور 5 آیات پڑھ کے، تاکہ ہم پوری طرح کے قرآن میں کتنی اہمیت ہے کہ یہی بات 3 دفعہ تو آئی ہے، باقی اور بہت ساری جگہوں پہ بھی مختلف شکلوں میں موجود ہے. شاباش. جزاک کوئی اللہ سر، بہت ہی خوبصورت طریقے سے سمجھا رہے ہیں آپ. اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر دے. الحمدللہ یہ اسی کا کرم ہے، میری کوئی خوبی نہیں ہے. سر میرا ایک سوال تھا، یہ جو زکوٰۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، جی وہاں پہ نہیں استعمال ہوا سورہ بقرہ میں، اور ان 2 جو جگہوں پہ آپ نے بتائے ہیں ریفرنسز دیے ہیں ان میں ایگزیکٹ ورڈ استعمال ہوا ہے زکوٰۃ. اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ کیونکہ یہ تو مکی دور کی سورہ نمل مکی دور کی ہے نا سر. اچھا، اب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پہلے میری بات سنیے. اصل میں یاد رکھنا، انفاق ایک جنرل ٹرم ہے، انفاق فی سبیل اللہ. زکوٰۃ اس کی ایک اسپیشل شکل ہے جو سال میں آپ اس کو ادا کرتے ہیں، اور وہ فکس ہے کہ جانوروں کی کیا ہوگی، کیش کی کیا ہوگی، مال کی کیا ہوگی، وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کی جو اہمیت ہے ڈاکٹر صاحبہ وہ سمجھیے کہ وہ یہ ہے کہ ایک محبت اللہ نے مال کے لیے رکھی ہے ہر آدمی کے اندر، لیکن اللہ نے کہا کہ تمہیں سب سے زیادہ محبت والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے زیادہ محبت مال سے نہیں بلکہ کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے. تو جب اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دے گا تو انفاق بھی کرے گا، انفاق کرے گا تو زکوٰۃ ضرور دے گا. لہذا اصل بات ہے انفاق فی سبیل اللہ. زکوٰۃ اس کی ایک شکل ہے جو سال کے بعد آتی ہے، لیکن انفاق آپ اللہ کے دیے ہوئے مال سے جب چاہیں، جس وقت چاہیں، روزانہ چاہیں، ویکلی چاہیں، کر سکتے ہیں. مثلا آج مسلمانوں کی سب سے بڑی ضرورت دنیا بھر میں غزہ کے بچوں، بوڑھوں، عورتوں کو کسی طرح غذا پہنچانا ہے. اس کے لیے میں اور آپ اگر نہیں کریں گے تو قیامت کے دن انفاق نہیں کریں گے تو قیامت کے دن اللہ ہمیں ضرور پوچھے گا. اسی سر طرح اب تو لباس کی بھی بہت ضرورت ہے، بیچارے بھیگے ہوئے ہیں، خیموں میں ہر پانی چیز بھرا کی ہوا ہے۔ ضرورت ہے. دیکھیں آپ یہاں سے کیش آسانی سے بھیج سکتے ہیں، پھر وہ اپنی ضروریات جس طرح چاہیں پوری کریں. لہذا دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ آپ مطمئن ہیں جو میں نے سوال جواب دیا آپ کو کہ انفاق اور زکوٰۃ کیوں دونوں ایک ساتھ لازم و ملزم ہیں؟ جی سر جزاک اللہ. سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام. سر اس میں یہ جو رزق ہے رزقناہم ینفقون، جو رزق دیا ہے اس میں سارا کچھ ہی آئے گا نا، ہر طرح کی صلاحیتیں، وقت اور جان و مال، سارا کچھ؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. رزق کا مطلب ہے ذرائع، وسائل، ذہانت، عہدے، سب کچھ اس میں اندر شامل ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے، اور ہمیں ہر چیز اللہ نے دی ہے، یہ یاد رکھنا. کوئی چیز ہماری نہیں ہے، نہ ہماری قابلیت اپنی قابلیت ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے. اللہ نے اسی لیے دی ہے، دنیا آزمائش ہے، یاد رکھنا. جزاک اللہ. اور کوئی سوال؟ اچھا اب آگے چلتے ہیں. صرف میں آج پڑھوں گا اور آپ کو دعوت دوں گا کہ ذرا آپ اس کو پڑھ کے آئیں، سمجھ کے آئیں، تاکہ پھر ہم پوری طرح اس بات کو سمجھیں. اب آیت نمبر 7 اور 8 بڑے غور سے سنیے.
आपका कोई सवाल हो तो मैं हाजिर हूं, अगर ये पहली 5 आयत के बारे में। अब सुनिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 7। अल्लाह ताला फरमाते हैं, पढ़नी है ना? जी 6 सारी, सर 6 पढ़नी है, 6। 6। इन्नल्लज़ीना कफरू। अब बड़े गौर से सुनिए, समझिए, सवाल कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना कफरू, वो लोग जिन्होंने जो इनकार किया। अब यहाँ पहले कफरू का मतलब बड़े कलीली सुने। इनकार किसका किया? सबसे पहले उसने नबी का इनकार किया, क्योंकि वही तो कुरान लेके आया है। जब नबी का इनकार किया तो वो जो लेकर आया है उसका भी तो उसने इनकार किया ना। लिहाजा कफरू का मतलब है कि जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान का इनकार किया, अल्लाह के अहकामात का इनकार किया। सवाउन अलैहिम, उनके लिए बराबर है। अअनज़रतहुम, क्या तू उनको डराए, अम लम तुनज़िरहुम, या तुम उनको न डराओ। चाहे तुम डराओ या न डराओ, वो जो काफिर हैं, इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। क्या मतलब इसका क्या है? जल्दी बताएं। सर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है कि आप चाहे इन्हें हिदायत दें या ना दें, आप चाहे इन्हें समझाएं या ना समझाएं, ये ईमान लाने वाले नहीं, क्योंकि इनके दिल पे मोहर लगा दी अल्लाह ताला ने। आप जो बात कह रही हैं ना, हमेशा बात आयत के अंदर रह के करें। जितनी आयत पढ़ी है फिर आप देखें, यहां बड़ा साफ बता दिया क्योंकि उन्होंने इनकार किया। बड़ी सीधी सी बात है, उन्होंने इनकार कर दिया। अब डराओगे तो भी नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने इनकार कर दिया। नहीं डराओगे तो भी नहीं मानेंगे, क्यों? उन्होंने इनकार कर दिया, वो ईमान नहीं लाएंगे। बड़ी सीधी सी बात है। मैंने आपसे कह दिया, फर्ज कीजिए मैं आपकी बात नहीं मानता, अब आप मुझे जितने भी दलाइल देंगे मैं मान लूंगा, क्योंकि मैंने तो फैसला कर दिया कि मैंने इनकार करना है। तो पहली बात यहां अल्लाह ने खोल के बता दी कि जिसने कुफर कर दिया, अब जाहिर है कुफर करने वाले ने अल्लाह के हुक्म को इसलिए ठुकराया कि वो दुनिया की मफाद चाहता है, वो अपनी ख्वाहिश नफ्स के पीछे चलना चाहता है, वो अल्लाह के दुश्मनों तागूतों के पीछे चलना चाहता है, वो शैतान के पीछे चलना चाहता है, इसलिए उसने इनकार किया। अब आप उसको लाख समझाएं, उसको तो दुनिया के फायदे मिल रहे हैं। आप देख ले आज मुसलमान क्यों इतनी बड़ी चीज जो दीन है, जिस पे चल के मैं और आप बेहतरीन सीरत व किरदार, बेहतरीन अखलाक, बेहतरीन मामलात, बेहतरीन इंसान बन सकते हैं, क्यों नहीं हम इस पे चलते? इसलिए कि हमें दुनिया अजीज है, हमें शैतान से दोस्ती है, अपने अब्दी और अदली दुश्मन से। अब बात समझ आई है मैडम कि नहीं आई? मिसेज आसिफ आप बोल नहीं रही। तो इनकार करने वाले को वो इनकार करने वाला कभी ईमान नहीं लाएगा, क्योंकि उसने सोच समझ के इनकार किया है, दुनिया के मफादात की वजह से इनकार किया है। अच्छा, अब आगे आयत पढ़ते हैं नंबर 7। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम, अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी उसके दिल पर भी और उसकी समाअत पर भी। व अला अबसारिहिम गिशावतुम, और उसके आंखों पर पर्दा डाल दिया, और उसका अंजाम क्या है? वलहुम अजाबुन अजीम, उसके लिए दर्दनाक अजाब है। अब जरा पहले तो मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, अल्लाह ने उनके दिलों पर क्यों मोहर लगा दी है? वजह क्या है? इसलिए कि उन्होंने इनकार कर दिया, हक को समझ। हाँ, सबसे बड़ी बात, किसका इनकार किया है? जो सिराते मुस्तकीम में चलने वाली हिदायत थी उसका इनकार किया है, उस अल्लाह का, उस रसूल का इनकार किया है जो हिदायत का जरिया है। लिहाजा उसका इतना बड़ा जुर्म है, जिसने जानबूझ के ये किया है, अल्लाह ताला ने भी उसके दिल पर ठप्पा लगा दिया। समात वो चीज है जिससे सुनकर आप सोचते समझते हैं, वो भी हक सुनने के लिए अल्लाह ने उस पर भी ठप्पा लगा दिया। आंखों से देख के आप हिदायत को पहचानते हैं,
حق کے لیے اللہ نے اس پہ پردہ لگا دیا. اور پھر آخرت میں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آخرت میں اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا جہنم کا. اس کی تفصیلات قرآن نے کھول کے بتائی ہیں. دیکھیں کتنی بدبختی ہے اور کیسی مثال ہے یہاں پہ کہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، کانوں پہ، دلوں پہ، کانوں پہ، اور ساری اس پہ جو ہے نا آنکھوں پہ. اور یہ اس سے بڑی اور کیا بدبختی ہو سکتی ہے کہ آدمی نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہے نا. ہاں لیکن دنیا کے لیے وہ ساری صلاحیتیں استعمال کرتے ہیں. آخرت کا انکار کی وجہ سے یہ ساری بات ہوئی ہے کہ انہوں نے اللہ کا، رسول کا انکار کیا، آخرت کا انکار کیا. لہذا یہ بہت بڑا جرم ہے. کیوں؟ وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ حاکم ہے، اور وہ اصلی حاکم، سچا حاکم، بہترین حاکم ہے. اس کا جب انکار کیا تو اسی نے پھر طاقت اور قدرت اس کے پاس ہے، اسی نے مورے لگا دی، پردے ڈال دی آنکھوں پر. بڑی اہم بات ہے، اس لیے کہ منکرین جو ہیں وہی ظالم ہے. قرآن دوسری جگہ کہتا ہے کیوں؟ انہوں نے اپنے ساتھ ظلم کیا، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا. کیوں؟ اللہ کا انکار کریں گے تو اللہ سزا دے دے گا ان کی انکار کی وجہ سے، جو جیسے یہاں بیان ہے. تو آج یہ جو دو گروپ ہم نے پڑھے ہیں، ایک ہے متقین کا جن کی 6 صفات ہیں. اللہ تعالیٰ ان 6 صفات کو ہمیں اپنے اندر اختیار کرنے کی مکمل توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. آمین. سر جی اس کے اور ساتھ آپ نے سورہ نحل کی 108 لکھائی ہوئی ہے، وہ بھی ذرا پڑھ دیں. آپ ٹائم ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ چیزوں کو سمجھاؤں اور پوری طرح سمجھاؤں. جی انشاءاللہ انشاءاللہ تو کل پڑھ دیں. اچھا، پہلی چیز جو ہم نے پڑھی ہے سمجھ کے، وہ ہے متقین کون ہے، اور دوسرا کافر کون ہے. کافر کا صرف ذکر 2 آیتوں میں اس لیے آیا ہے کہ کافر بڑا منکر ہو گیا، بس بات ختم. منکر ہو گیا تو پھر وہ ان ساری اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ جو معاملہ کیا اس کے انکار کی وجہ سے وہ اللہ نے بتا دیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم نمبر 1، وعلی سمعہم نمبر 2، وعلی ابصارہم غشاوۃ نمبر 3، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. یہ ان کا انجام بھی بتا دیا. اچھا، مومنوں کا انجام کیا بتایا؟ اوپر دیکھیں، آیت کو آیت سے کمپیئر کریں. نمبر 5 میں دیکھیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. وہ جو 6 اوپر صفات آئی ہیں، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ فلاح پائیں گے. اور یہ کہاں جائیں گے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. منکرین کا یہ حشر ہوگا. دیکھیں قرآن نے سمجھانے کے لیے دلائل کیا دیے ہیں زبردست، اور پھر کمپیریزن تقابل سے کس طرح بات کو کلیئر کر دیا ہے. کوئی سوال آیت نمبر 7 پر تک 2 گروہوں کا ذکر ہے، ایک ہے متقین اور دوسرے ہیں کافر. نشانیاں بھی بتا دیں، ان کا انجام بھی بتا دیا دونوں کا. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر یہ جو آپ نے آیت ابھی بیان کی ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا ان کو نہ ڈرائیں جنہوں نے کفر کیا، وہ کبھی بھی اسلام نہیں لے کے آئیں گے. جی، لیکن سر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی بہت سارے صحابہ ایسے تھے جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگیں بھی کی، بہت عرصہ انہوں نے کفر کی حالت میں گزارا، لیکن پھر بعد میں مسلمان ہوئے اور بہت جلیل القدر صحابہ ان میں ان کا شمار ہوا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے ایک بالکل سوال کا جواب، آپ بڑی بات صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ نہیں تھے جو دل سے منکر تھے. دل سے منکر تھا عبداللہ بن ابی، دل سے منکر تھا ان کے سردار جو تھے ابو جہل، ابو لہب. آپ مجھے بتائیں وہ ایمان لے کے آئے؟ جو نہیں سر وہ تو نہیں لے کے آئے، لیکن جو لے کے آئے ان میں سے میں ان کا گزارش ذکر کر رہا ہوں، پہلے میری بات سنیں. اب اللہ نے ان کا ذکر کیا یہاں، ان الذین کفروا، جو دل سے منکر تھے. رہے وہ لوگ جو فتح مکہ پر تلوار سے
सीधे हुए जब उन्होंने देख लिया कि अब कोई इस्लाम कबूल करने के अलावा चारा नहीं है, वो इस्लाम की तरफ आए। फिर आप देखते हैं कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उन्होंने हक पहचाना, हजरत उमर की मिसाल लें, लिहाजा यहाँ मुनकरीन से मुताब जिन्होंने फैसला कर लिया कि भाई हमने तो दीन पे आना ही नहीं, ये है वो। बाकी जो लोग बाद में मुसलमान, जैसे आपने फरमाया, बिल्कुल ठीक फरमाया, वो लोग हैं जिन्होंने दिल से इतना मुनकर नहीं थे जितना जहां जिनका जिक्र है आज 6 में। अब बात जी समझ उनमें आई कि नहीं आई? जी उनमें सर से जी एक एक मिसाल बात, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भी है, जिन्होंने जंगें सर भी मैं की आपसे मुसलमानों। गुजारिश कर रहा हूँ, खालिद बिन वलीद क्योंकि माहिर थे जंगी उमूर के, उसको पता चला कि मुसलमान तो इतने आगे बढ़ चुके हैं कि हम बेबस हो चुके हैं, सही। सर जी एक बात लिहाजा शेयर करनी है जी हुक्म। जी। सर जी यहाँ पर एक बात ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को मना फरमाया था कि तुम इन लोगों को बुरा भला मत कहो, इनको बददुआ मत दो, जब उन्होंने एक रवायत मिलती है उसमें तो क्योंकि इन्हीं में से कुछ लोग कल ईमान ले आएंगे, तो ये इसके ऊपर भी दलील बन सकती है शायद। भाई दलील मैंने आपको बताया है, आप ठीक कह रही हैं कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए थे लोगों को दीन पर बुलाने के लिए। उन्होंने वो हक अदा किया, जैसे आप बता रही हैं कि उन्होंने कहा कि इनको बुरा भला मत कहो, इसलिए कि वो जिस तरह हमारे भाई बता रहे हैं कि खालिद बिन वलीद कुफर में भी अपने लीडर थे और जब इस्लाम में आए तो अल्लाह की तलवार बन के आए। लिहाजा इसका मतलब ये है कि वो दिल से मुनकर नहीं थे, जब अल्लाह के रसूल की हकानियत उन पर साबित हो गई तो वो खुद आके मदीने में इस्लाम लेके हाजिर हो गए। लिहाजा यहाँ जिनका जिक्र है इन्नल्लज़ीना कफरू, वो मिसाल है उसकी अब्दुल्ला बिन अबई है मुनाफिकीन में, और मुशरिकीन में वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा अबू लाब है और अबू जहल है। अब बात समझ आ गई कि नहीं आई? जी जी सर जी, ये कट्टर काफिरों के लिए कहा गया। हाँ बिल्कुल, जिन्होंने हमेशा इनकार किया है, मौत इसी पर मरे हैं। जिनके अंदर तब्दीली आई है, जैसे आप मेरे भाई बता रहे हैं, वो यकीनन वो लोग हैं जिन्होंने जब हकानियत समझ आ गई तो वो दीन पे उन्होंने मुसलमान हो गए। अस्सलाम वालेकुम जी। असल में वो वालेकुम बातिल को हक समझ रहे थे, उन पर हक वाजे नहीं था। जब हक वाजे हो गया तो फिर इस्लाम की तरफ आ गए। सर ये यही गुजारिश मैं आपसे कर रहा हूं कि वो लोग जो थे जो कुफर पर कायम नहीं थे, कायम कुफर पर मिसालें मैंने दे दी आपको। अबू वो थे, अबू लाहब थे, और फिर अबू जहल थे। मदीने में वो मुशरिकीन मक्का का, सारी मुनाफिकीन मक्का का सरदार था। बाकी जितने लोग जो थे, कफरू का मतलब ही यही है यहाँ पर। बाकी जो लोग अल्लाह के दीन को हकानियत जब उन पर स्टैब्लिश हो गई, वो लेके आ गए, तो उनके दिल में कुफर इस तरह नहीं था। उनको अल्लाह ने उनके मोहरें किन की लगाई थी? अल्लाह ने, जिनका तीनों का जिक्र मैंने किया है। और लिहाजा इनके और साथी भी होंगे जो कुफर पे डटे रहे। बहुत सारे लोग हैं, ये 3 तो मिसालें हैं ना वाजे। अच्छा देखें, ये बहस हमने बहुत अच्छी, आप सवाल करते हैं, मैं भी कोशिश करता हूँ आपको ठीक ठीक जवाब देने की कुरान और सुन्नत से, ताकि हम इसको समझें। यही मकसद है, गौर व फिक्र करना, तदब्बर करना कुरान पर, इसी को कहते हैं। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी इसकी तौफीक अता फरमाए। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि सर इंसानों की भी तो मुख्तलिफ किस्में ही होती है ना, ये जो बात कर रहे हैं। तो उनमें से जो लोग थे जो जिनके दिलों में कुछ थोड़े से डाउट्स थे, उन्होंने उनको क्लियर किया और फिर उसके बाद वो इस्लाम में आ गए। लेकिन जो इस मादा परस्त लोग थे, नफसानी ख्वाहिशात के पीछे चलने वाले थे, जिन्होंने फैसला किया हुआ था कि हमने इनकार ही करते रहना है, तो ये उनकी बात हो रही है, जिनके दिलों पे मोहर लगाई हुई। बहुत उम्दा डॉक्टर साहिबा, बिल्कुल आपने पूरी अच्छी तरह समराइज कर दिया, जज़ाकल्लाह। सर ये जाहिल और अनापरस्त थे, अपने आबाओ अजदाद के मजहब पे पक्का डटे हुए थे। लेकिन देखें ना, ये
وہ بھی لوگ تھے جس کا ذکر ہوا ہے کہ جنہوں نے جب ڈاؤٹس ان کے دور ہو گئے، ان کو جہالت سے روشنی نظر آ گئی، واضح ہو گئی، تو وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ لیکن وہ لوگ جن کا آپ بھی ذکر کر رہے ہیں اور ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ بالکل کفر پہ جم گئے تھے، جن کا ذکر ہے یہاں پہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ یعنی سر یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یعنی پہلے ہی بتا دیا کہ یہ یعنی جو کافر تھے ان کے اوپر مورے لگ گئی تھی، انہوں نے مسلمان ہونا نہیں، اور جو ہو گئے ان کے اوپر مورے نہیں لگی ہوئی تھی۔ اس کو ہم اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں، آپ کی بات ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا علم کو ذرا سمجھیں، ہاں پھر جی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پہ یہ چیز پہلے ہی واضح کر دی کہ تھی۔ وہ ایمان ہرگز نہیں لائیں گے، اس جی لیے اللہ نے یہاں کہہ دیا، اور ان کے دلوں پر جب مہر لگائی ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نا، میرا اور آپ کا علم انتہائی کمزور اور ناقص ہے، اللہ کا علم کامل، ہر ماضی حال مستقبل ان کے دلوں کے رازوں کو سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس لیے انہوں نے مہر لگا دی اپنے علم کی بنیاد پر۔ صحیح سر، بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ تو انشاءاللہ کل آپ ذرا منافقین کو پڑھ کے آئیں، پھر آپ سورہ منافقون جو ہے قرآن میں 63 نمبر پر، اس کو بھی پڑھ کے آئیں، اور یہ مدینے میں منافقوں کا ظہور ہوا ہے، تو انشاءاللہ اس کو کل بڑی تفصیل سے دیکھیں گے، بلکہ کوشش کریں گے قرآن میں دوسری جگہ بھی، تاکہ ہم پوری طرح، جس طرح ہم نے پتہ چل گیا کہ مومن متقی کون ہوتا ہے، کافر کون ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح تیسرا جو ہے مومن، کافر اور منافق کے بارے میں 8 سے لے کر 20 آیات تک ہے، جبکہ آپ نے دیکھا کہ صرف 5 آیات ہیں کس کے لیے؟ مومن کے لیے، متقی کے لیے، 2 آیات کافر کے لیے، اور اتنا پیچیدہ ہوتا ہے منافق کہ وہ 8 سے لے کر 20 آیات تک ساری کل پڑھ کے آئیے، تو انشاءاللہ کل اس پہ بات ہوگی۔ انشاءاللہ سر، اللہ پاک آپ کو بھی جزائے خیر دے، آپ کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی، سب کو، اور ہم لوگوں سے کوئی بھی غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، معاف کر دے پروردگار، تمام آمین دنیا کے آمین مسلمانوں کو قرآن اور ہدایت پہ چلنے کی توفیق دے، آمین اور ہم آمین۔ لوگ کو اولادوں کو بھی، اور جو بیمار ہیں ان کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ پاک صحت تندرستی والی زندگی دے۔ اچھا، آج ایک ہمارے بہن نے کہا تھا کہ ہم ضرور دعا کریں، کیونکہ یہ موقع ہے کہ بارشیں نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں، خاص کر پاکستان میں، تو سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ، ان چرند پرند اور ان پر رحم فرما، اے اللہ ہماری بدبختیوں، آمین نافرمانیوں کو نہ دیکھ، بلکہ اپنے وسعت مغفرت اور وسعت معافی کو دیکھ۔ اے اللہ، اے اللہ، آمین یہ دنیا جو پریشان ہے بیماریوں کی وجہ سے، اے اللہ رحمت کی بارش عطا فرما، تاکہ آمین ثم آمین۔ کی یہ بیماری، اے اللہ اسی رحمت کے صدقے آپ ان مسلمانوں کو جو غزہ میں لڑ رہے ہیں ان کی مدد فرما، آمین ثم آمین۔ کافروں کو، اس نیتن یاہو کو، اس کو ٹرمپ کو، اور اس کے سارے جو اس کو پشت پناہی کر رہے ہیں، اللہ ان سب کو ذلیل و رسوا کر کے آمین اپنے دلوں کو ٹھنڈا ثم کر دے۔ آمین۔ آمین ثم اے آمین اللہ، اے اللہ رحمت کی بارش فرما، اے اللہ آمین جو مر گئے ہیں، اے اللہ ان کی منزل آخرت کی آسان فرما۔ آمین آمین تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب میرے لیے الرحيم۔ بھی دعا کیجیے سب آمین مانو۔ جزاک آمین اللہ۔ ثم آمین۔